सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि मैं एक लड़की होकर मैकेनिक हूँ। मेरे शौहर की वर्कशॉप, बल्कि वो वर्कशॉप भी मैंने ही उसे बना कर दी थी। हम दोनों मिलकर वर्कशॉप पर काम करते थे और हमारी पूरे इलाके में एक नाम था। हम पहाड़ी इलाके में रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ गाड़ियाँ अक्सर खराब रहती थी। मेरा शौहर सुबह सुबह वर्कशॉप चला जाता, जबकि मैं घर का कामकाज करके अपने बेटे को स्कूल भेजकर फिर जाती और जाते ही गैराज में खड़ी गाड़ियों का एक जायजा लेती। मुझे गाड़ियों में शुरू से बहुत दिलचस्पी थी और एक वक्त में एक मशहूर रेसर थी मैं। लेकिन आज मैं एक गुमनाम इलाके में एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही थी। और ऐसा क्यों था? इसके पीछे भी एक लंबी वजह थी। जैसे ही मैं गैराज में गई, वहां खड़ी एक लंबी गाड़ी और चमचम करती गाड़ी ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। मुझे एहसास हुआ था कि मैंने वो गाड़ी पहले कहीं देखी है। मैंने अपने शौहर से पूछा कि उबैद, ये गाड़ी किसकी है? उसने जवाब दिया, खान साहब की है। खान साहब हमारा पुराना कस्टमर था, जो अपनी हर गाड़ी हमसे ही ठीक करवाता था। अपनी गाड़ियों की सर्विस हमसे करवाता था। लेकिन पहले मैंने कभी इसके पास ये गाड़ी नहीं देखी थी। मैंने पूरी गाड़ी को हाथ से छुआ और मेरी आंखों में आंसू आ गए। कभी मैं भी ऐसी गाड़ियों की मालिक थी, लेकिन अब खैर कोई नहीं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। मेरा शौहर, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हमारी छोटी सी दुनिया ही हमारी जन्नत थी। आज वर्कशॉप पर काम ज्यादा था। हमने एक दो मुलाजिम भी रखे हुए थे। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं खान साहब को गाड़ी देकर आता हूँ, तुम जरा ध्यान रखना। लेकिन मैंने अपने शौहर से कहा कि आज गाड़ी मैं देकर आती हूँ। जाने क्यों आज मेरा दिल मुझे कुछ इशारा कर रहा था, जैसे कुछ अजीब होने वाला हो। मेरे शौहर ने मुझे चाबी दे दी, क्योंकि वो जानता था कि मैं बाकी लड़कियों से जरा मुख्तलिफ थी। इसीलिए उसने मुझे चाबी दी और मैं गाड़ी में बैठी और जन से गाड़ी भगा कर ले गई। ये पहाड़ी इलाका था। अक्सर कई जगहों पर सिग्नल बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अभी मैं वर्कशॉप से थोड़ा ही दूर आई थी जब अचानक मुझे कॉल आ गई। मैंने देखा तो मेरे बेटे के स्कूल से कॉल थी, लेकिन उसकी टीचर कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन फिर सिग्नल चले गए और मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं मोबाइल उठाकर जरा दूर आई कि सिग्नल आ जाए, लेकिन फिर टीचर का नंबर नहीं मिल सका और मैं वापस गाड़ी में जा बैठी। अब मैं सोच ही रही थी कि अपने बेटे को लेने स्कूल जाऊं, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार था। मैं परेशान हो रही थी कि सुबह तो वो बिल्कुल ठीक गया था, अब उसे क्या हो गया। मैं गाड़ी में बैठी उसे स्टार्ट करने लगी। अभी वो चली ही थी कि अचानक किसी ने मेरी गर्दन पर कुछ रखा और कहा कि जिधर मैं कहता हूं उधर गाड़ी घुमा लो। मेरे तो जैसे सांस खुश्क हो गए। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो एक शख्स स्याह मास्क मुंह पर लगाए मुझे घूर रहा था। मेरे तो होश ही उड़ गए। जाने ये शख्स कौन था और कब मेरी गाड़ी में सवार हुआ। कौन हो तुम? मैंने डरते डरते पूछा। मेरी बात सुनकर वो दबे लहजे में गुर्राया, जो मैं कहता हूं वो करो, वरना सारी गोलियां खोपड़ी में उतार दूंगा। और मुझे उसके कहने पर गाड़ी का रुख मोड़ना पड़ा। ये एक सुनसान रास्ता था। अब मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा था और फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मैं गाड़ी रोक कर बाहर निकली, यकीनन वो तब गाड़ी में सवार हुआ था, क्योंकि मैं गाड़ी को लॉक करना भूल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मेरा बेटा स्कूल में बीमार था, मुझे उसे लेने जाना था। इस वक्त मैं जिस गाड़ी में थी ये किसी और की थी, मुझे वापस लौटानी थी। और अब ये शख्स, मुझे लगा शायद कोई चोर है और मुझसे गाड़ी छीनना चाहता है। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे मेरे बेटे के स्कूल जाना है, वो बीमार है। लेकिन उसने मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया और मुझे समझ आ गई कि अब मुझे चुप ही रहना चाहिए। जाने कब तक गाड़ी चलती रही और फिर एक फार्म हाउस के सामने जाकर रुक गई। पीछे बैठे शख्स ने कहा कि अपने हाथ ऊपर करो। मैंने हाथ ऊपर किए और उसने मेरे हाथ बांध दिए। इसके बाद उसने बाहर उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे लेकर फार्म हाउस की तरफ बढ़ा। मैं चाहती तो भाग जाती, लेकिन मैं भाग सकती नहीं थी, क्योंकि मैं उस आदमी के निशाने पर थी। मुझे अंदर ले आया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन कमरा बड़ा खूबसूरत और साफ सुथरा था। अभी मेरी आफियत इसी में थी कि मैं चुप रहती और यहाँ से निकलने का प्लान सोचती। कमरे में वॉशरूम था और वहां भी कोई रोशनदान नहीं था। मेरे हाथ तो बंधे थे पर पांव खुले थे और हाथ भी पीछे की जानिब बंधे थे, खोल भी नहीं सकती थी। वो आदमी बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चला गया। कमरे से आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती थी और वो मेरा मोबाइल भी ले गया। अब मुझे रोना आ रहा था। मेरा बेटा बीमार था और मैं उसके पास नहीं थी। जाने वो किस हालत में होगा और जाने उसकी तबीयत ठीक भी होगी या नहीं।
میں نے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی لیکن میں ناکام رہی اور پھر جانے کتنا وقت گزر گیا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہی اور میں اب سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی کوئی چور نہیں تھا بلکہ وہ مجھے اغوا کر کے لایا تھا۔ پر اس سے میری کیا دشمنی تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر وہ رات کو واپس آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی چلائی کہ تم نے مجھے یہاں قید کیوں کیا ہے؟ میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ اس نے خاموشی سے کھانا لا کر بیڈ پر رکھا اور پھر موبائل نکالا اور اس میں ایک ویڈیو لگا کر میرے سامنے رکھ دی۔ اور جیسے ہی میری نظر اسکرین پر پڑی، میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اسکرین پر میرے بیٹے کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو کہ رو رہا تھا اور کبھی مجھے تو کبھی اپنے بابا کو بلا رہا تھا کہ مجھے آ کر بچاؤ۔ اسے دیکھتے ہی میں تڑپ اٹھی۔ ذہن میرے بچے، چھوڑ مجھے، جانے دو۔ میں رونے لگ گئی تھی۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا تھا۔ وہ بیمار تھا، اسے میری ضرورت تھی۔ اور جانے یہ کون لوگ تھے جو ہم ماں بیٹے کو الگ کر رہے تھے؟ مجھے روتا دیکھ کر وہ آدمی بولا کہ اگر اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہو تو بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ میں ہاتھ کھول رہا ہوں، خاموشی سے کھانا کھاؤ اور جیسا میں کہوں ویسا کرتی رہو۔ اب میں چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتی تھی اور میرے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ان ظالموں کے قبضے میں میری جان تھی۔ میرا بیٹا جو پھولوں سے بھی نازک تھا، اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے شوہر کا خیال بھی آ رہا تھا جو پاگلوں کی طرح ہمیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی مشکل ڈال دی ہے مجھ پر۔ میں تڑپ اٹھی تھی۔ مجھ سے اس کی حالت میں دیکھا نہیں جا رہا تھا اور اس حالت میں کھانا تو بالکل بھی نہیں کھایا جانا تھا۔ پر پھر بھی میں نے 2 نوالے لگائے تاکہ میں اپنے بیٹے سے مل سکوں۔ مجھے کھانا دینے کے بعد وہ آدمی کمرے سے چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی اور روتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے ذہن سے میرے بیٹے کا خیال جا ہی نہیں رہا تھا۔ جانے کس ٹائم روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں بھی مجھے اپنا بیٹا روتا ہوا ہی نظر آیا۔ اس کی حالت بری تھی اور وہ ماما ماما کر کے مجھے پکار رہا تھا۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ شاید فجر کا وقت تھا۔ میں اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی اور پھر صدقے دل سے اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ اور پھر کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی میں نے منت کی کہ خدا کا واسطہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دو۔ اس نے میری بات سن کر کہا کہ چلو، ہمیں نکلنا ہے۔ اور اس کی بات سن کر میں تیزی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ باہر ابھی بھی وہی گاڑی کھڑی تھی کہ میں واپس جسے کرنے جا رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا اور پھر تقریباً گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ مجھے جانے کس جگہ پر لے آیا۔ اور جب میری آنکھیں کھولی تو ہر طرف ٹینکر ہی ٹینکر نظر آ رہے تھے۔ اور پھر جو نظارہ میری آنکھوں نے دیکھا اس نے میری روح کو لرزا دیا۔ سامنے میرا بیٹا رسیوں سے بندھا لٹکا تھا۔ میں نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور اپنے بیٹے کی طرف بھاگنا چاہا پر وہاں کھڑے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے ایک ٹینکر سے باندھ دیا۔ میں تڑپ کر اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی، زین میرے بچے، آنکھیں کھولو۔ پر شاید وہ بے ہوش تھا، اس سے میری آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ کیوں باندھ کر رکھا ہے ہمیں یہاں؟ میں غصے سے چلائی۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ سب میں نے کیا ہے۔ اور پھر ایک آواز ابھری، اس کے ساتھ ہی ایک شخص اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پاپا؟ میرے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں دوبارہ دیکھ رہی تھی جن سے میں 5 سال پہلے سارے رشتے توڑ آئی تھی۔ ہاں، میں ایک عام آدمی کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک بڑے بزنس مین کی بگڑی ہوئی اولاد تھی جسے مہنگی گاڑیوں کا شوق تھا اور میں اپنے وقت کی مشہور ریسر تھی۔ میرے کہنے سے پہلے میرا باپ میری ہر خواہش پوری کر دیا کرتا تھا۔ اس کے لاڈ پیار نے مجھے ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ اور پھر ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تب میں اپنے باپ سے کسی بات پر ضد کر کے گھر سے نکلی تھی اور میں جان بوجھ کر اپنی گاڑی درخت میں دے ماری تھی اور مجھے عبید ملا۔ وہ عام سا غریب آدمی تھا جو ایک میکینک تھا، لیکن اس نے مجھے اور میری گاڑی کو سنبھالا، مجھے اسپتال لے کر گیا اور جب تک مجھے ہوش نہیں آ گیا وہ اسپتال میں رہا۔ مجھے اس کی سادگی پسند آ گئی اور پھر جانے کب مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے میری بالکل پہلے جیسی طبیعت ٹھیک کر دی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر میری محبت کے سامنے وہ ہار گیا۔ لیکن میرے باپ کو یہ منظور نہ تھا، وہ ہماری شادی کے لیے نہ مانے۔ میں نے سارے ہتھیار استعمال کیے اور پھر مجھے اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا۔ ہم شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اور عبید نے کورٹ میرج کر لی اور ہمیں لگا تھا کہ ہم میرے باپ کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں۔
لیکن انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا اور اب انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اپنے بیٹے کی ایک دن کی جدائی برداشت نہ ہوئی تم سے، اور مجھے تم 5 سال پہلے ایسے چھوڑ آئی تھی، تمہیں ذرا میرا احساس نہیں ہوا؟ وہ سرد لہجے میں کہہ رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی میرے باپ کی آنکھوں میں اس وقت پانی تھا جنہیں وہ چھپائے ہوئے تھے۔ مجھے آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں نے اپنی محبت میں اندھی ہو کر کتنا بڑا غلط قدم اٹھایا تھا، کہ اپنے باپ کو چھوڑ دیا جس نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دی تھی۔ وہ کتنا تڑپے ہوں گے میرے لیے جتنا میں اب اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ لیکن ان کی بات سن کر میں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت میری محبت کو قبول کر لیتے تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا، اور خدا کا واسطہ ہے آپ گڑے مردوں کو مت اکھاڑیں۔ میرے بچے کو چھوڑ دیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ میں نے منت کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا باپ بہت سخت تھا، وہ کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ بیٹے کی جان پیاری ہے تو میری شرط ماننی ہوگی، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں فوراً بولی، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اور پھر تبھی 2 آدمی میرے شوہر کو پکڑ کر اندر لائے۔ وہ زخمی حالت میں تھا، یقیناً اسے مارا گیا تھا۔ بیٹی کی جان پیاری ہے تو اپنے شوہر سے طلاق لینی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کتنا سخت باپ تھا نا وہ۔ ان کی بیٹی ان کے سامنے تڑپ رہی تھی لیکن انہیں احساس ہی نہیں تھا۔ میں انہیں بے یقین نظروں سے دیکھتی رہی، تبھی انہوں نے میرے سامنے خلا کے کاغذ رکھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرا شوہر بھی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اسے بھی اپنے بیٹے کی جان بہت پیاری تھی۔ کیا محبت کا انجام یہی ہوتا ہے؟ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں۔ نہ میں اپنی محبت چھوڑ سکتی تھی، نہ اپنا بیٹا، اور وہ شخص جو میرا باپ تھا وہ اپنی جھوٹی انا اور ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کاغذات پر سائن کرتی تبھی زین نے مجھے پکارا، ماما۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا اور میں تڑپ اٹھی۔ اسے دمے کی بیماری تھی، اس کا سانس بند ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور میرا شوہر میرے باپ کے قدموں میں گر گئے کہ خدا کا واسطہ ہمیں جانے دیں۔ پلیز پاپا، میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اسے اسپتال لے کر جانا ہے، ہمیں جانے دیں۔ میں ہاتھ جوڑے اپنے باپ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ آپ بھی تو باپ ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ میں اپنی تمام غلطیوں کی آپ سے معافی مانگتی ہوں، آئندہ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، بس ہمیں ابھی زین کو اسپتال لے کر جانا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر شاید میرے باپ کو مجھ پر ترس آ گیا، آخر وہ بھی تو اولاد کا دکھ جانتا تھا۔ زین کو نیچے اتارا گیا اور ہم اسے اسپتال لے گئے، وہاں اسے داخل کر لیا گیا۔ اس کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ زین کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اور پھر 2 دن بعد ڈاکٹر نے ہمیں جو خبر سنائی اسے سن کر میں اور میرا شوہر مکمل طور پر ٹوٹ گئے۔ زین کے دل میں سوراخ تھا، اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ ڈاکٹر جلدی آپریشن کرنا چاہتے تھے پر انہوں نے 25 لاکھ مانگا تھا، جبکہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے۔ ہم تو اپنی چھوٹی سی دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے اور اسی میں خوش تھے۔ میرے شوہر نے یہ خبر سن کر مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے ابھی سبھی جاننے والوں اور دوستوں کو فون کیا لیکن 2 لاکھ ہی مل سکا۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا، جبکہ پیسے نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہمیں اپنے بیٹی کی جان بہت پیاری تھی اور پھر ہم اسی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے رو رہے تھے۔ جب اسپتال میں میرے باپ نے اپنے قدم جمائے، انہیں بہت سے ڈاکٹرز جانتے تھے، سب انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپریشن کی رقم میں دوں گا، جلد سے جلد بچے کو آپریشن کیا جائے۔ میں نے ان سے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ بولے کہ میں ادھار دے رہا ہوں، واپس کر دینا، اور میں رو پڑی۔ میں بے ساختہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ اس وقت وہ میرے دکھ کو سمجھ چکے تھے اور پھر وہ بھی پگھل گئے۔ کوئی بھی ماں باپ اتنا ظالم نہیں ہوتا، ہاں البتہ وہ وقتی انا اور ضد میں اکثر اولاد کو دکھی کر دیتا ہے، پر اس سے بھی زیادہ غلط میری جیسی لڑکیاں کرتی ہیں جو ماں باپ کے پیار اور عزت کو ٹھوکر مار کر چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ نے آج مجھے میرے بیٹے کے ذریعے اس آزمائش میں ڈال کر سبق سکھایا تھا کہ ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے جب ان کی اولاد ان سے دور ہو یا اولاد کو کوئی دکھ ہو۔ میں نے اپنے باپ سے سچے دل سے معافی مانگی، میرے شوہر نے بھی اس سے معافی مانگی اور انہوں نے ہمیں معاف بھی کر دیا۔ وہ بھی دراصل ہماری محبت کو دیکھ چکے تھے اور وہ اتنے ظالم بھی نہیں تھے کہ ہمارے بیٹے کو ہم سے الگ کرتے۔ اگلے دن زین کو آپریشن ہو گیا اور اللہ کے کرم سے کامیاب ٹھہرا تھا۔ میرے تو خوشی سے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے کہ ایک تو مجھے میرا باپ مل گیا اور دوسرا میرے بیٹے کی جان بچ گئی تھی۔ میں، میرا شوہر اور میرا بیٹا ہم پاپا کے ساتھ آ گئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ میرے شوہر نے ان کا گاڑیوں کا شو روم سنبھال لیا تھا، جبکہ وہ خود زین کے ساتھ بہت خوش تھے۔
زین کی شکل میں انہیں ایک بار پھر سے میرا بچپن دیکھنے کو مل گیا تھا۔ بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے، جس نے ہمیں مشکل کے بعد آسانی عطا کی تھی۔